इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सब की जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। इमरान खान साहब बार मैं और आप यहाँ बैठ के आज पाकिस्तान में कारोबार खत्म हो गया। शेलिंग होती थी रात के टाइम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको तारुफ करवाने से पहले सबसे पहले तो अरशद नदीम साहब को पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर उनको पूरी कौम का जो है वो सलाम। और जिस तरीके से उन्होंने उनकी पूरी ये जर्नी रही है कि एक अकेला शख्स जिसने ये फैसला किया कि वो कुछ ज़िंदगी में करना चाहता है और पूरी ट्रेनिंग पूरी ये तमाम चीज़ें उसका पूरे का पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो बजाते खुद अरशद नदीम साहब हैं। और ये इस बात की भी दलील है कि इस मुल्क में जो टैलेंट है और ये कितनी वाइब्रेंट सोसाइटी है कि आपने 24-25 करोड़ में से सिर्फ 7 लोग जो है वो ओलंपिक्स में भेजे, उनमें से भी एक जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। और इससे एक सबक है कि मुल्क का निज़ाम जब तक सही लोगों के हाथ में ना हो, मेरिट पर फैसले ना किए जाएं, तो ये जिस तरह से ओलंपिक्स की गेम है, बाकी गेम्स हैं, उसका जो इफेक्ट है वो आपको हर जगह पर मिलेगा। बहरहाल आज का हमारे साथ मेहमान है, बड़े बेहतरीन किस्म के वकील हैं, बड़े लोगों को इन्होंने आज़ाद करवाया, बल्कि बाजियाब करवाया शायद ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, क्योंकि लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, लोगों को अगवा किया गया था। तो मेरे साथ हैं मलिक परवेज़ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, पहले तो आपका मैं एक बार फिर प्रोग्राम शुरू करने से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने केसेस लड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के, जिस तरह से आपने उनका एक रिहाई का प्रोसेस है, बाकी ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप ही उसके बारे में बताएंगे। इस वक्त जो है अब हमारे पास सिर्फ 5 लीडरशिप में लोग हैं जो लाहौर में हैं और 6 जो है हमारे वर्कर्स हैं। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले सिर्फ आलिया हमजा केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। आलिया हमजा साहबा अपने घर आ गई हैं खैर आफियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आखिरी बार जो है उन पर उनकी जो वकालत जो की थी गुजरांवाला में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइएगा कि हाउ डिड दैट हैपन, ये जो एक मैजिकल किस्म की चेंज है। और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, तो मेरा अगला सवाल जो होगा वो जो आपने मुझे फोन पर एक बात बताई थी कि जी जेलर साहब ने किस तरह से the way they were treating you and वो तमाम चीजें, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहले तो आलिया हमजा केस के बारे में जी। अली भाई, आलिया हमजा साहिबा जो हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस्तकामत का एक निशान साबित हुई हैं पूरे पाकिस्तान की औरतों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ जो सियासत में मोहतरमा बेनज़ीर साहबा थी, उसके बाद औरतों की कोई किसी पार्टी में गुंजाइश नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा फीमेल्स को सपोर्ट किया, उनको सेनेट, उनको नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज, बाकी जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे या प्रोजेक्ट थे उनको उनकी हेड्स तक लगाया। आलिया हमजा साहिबा जो हैं, मैं तो खुद उनको कहता हूँ कि आप एक आइडियल किस्म की लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी फीमेल्स के लिए। जितना जुल्म जबर इस औरत ने बर्दाश्त किया, वो वैसे बहुत कमज़ोर हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो हमजा साहब, वो मेरे ख्याल में, मुझे तो पहले इल्म नहीं था, कैंसर के पेशेंट भी हैं। और बहुत तकलीफ़ के बाद लाहौर के इतने मुकदमात, उसके बाद सरगोदा, जब सरगोदा में उन्होंने देखा कि कुछ नहीं होता तो फिर ये गुजरांवाला ले गए। गुजरांवाला की बेल बहुत देर चली और बड़ा अनफॉर्चुनेट है अली भाई कि गुजरांवाला में हमारे 51 लोग सजा हो चुके हैं और ये कमज़ोरी है वहाँ पे हमारी तरफ से। जो वकला ने केसेस को देखा, उनको चाहिए था कि वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, जैसे हमने लाहौर या सरगोदा में किए, कि ये इस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट करते, कम अज़ कम वहाँ सज़ा नहीं हो सकती थी। वो जजेस, पहला जो फीमेल थी वो ट्रांसफ़र हो गई जिसने सज़ा दी। बाद में जो जज आया वो बेचारे को डर था वो ही कि जी वो सज़ा हो चुके हैं, 5-5 साल तो मैं कैसे छोड़ूं। ये गुजरांवाला की पहली बेल है 9 मई की, यानी गुजरांवाला के किसी मुल्ज़िम की बेल नहीं हुई, ये पहली बेल है। इसमें हमारी तरफ से काफ़ी वकला गए हैं जिनकी तरफ से इनपुट हुई। एंड पे हमारे एक बड़े सीनियर वकील हैं अमी अली शवाक साहब,
انہوں نے جب اپنا سنم جاوید صاحبہ کو ڈسچارج کر دیا ہائی کورٹ نے، تو انہوں نے ایک وہاں اپلیکیشن موو کی جو میں نے گجرانوالہ کیس میں دیکھی کہ جی اس وقت بیل لگی ہوئی تھی، پوسٹرس بیل بھی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں ریکویسٹ کی کہ ان کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے، حالانکہ سملر کیس تھا، بنتا تھا ڈسچارج کی بھی بنتی تھی، لیکن میرے خیال میں جج نے جتنا میں نے دیکھا ہے کہ وہ پریشر اور وہاں پہ جس طرح ہر جگہ ہے وہ اس نے کمزوری دکھائی اور وہ اپلیکیشن اس نے خارج کر دی۔ اچھا میں نا معذرت چاہتا ہوں، 1 منٹ کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہماری کمزوری تھی جو 51 لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں ہماری، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وکیل جو ہے نا وہاں ہمیں کمپیٹنٹ کھڑا کرنا چاہیے تھا، وکیل کو دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہاں اور بھی وکلاء میرے ساتھ ہیں، یہ کوئی وکیل اگر پراپر جرح نہیں کرے گا، پراپر وہ گواہ کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے اس کے اوپر پراپر، میں علی بھائی آپ بتاؤں کہ سب سے خطرناک مقدمات میاں والی کے تھے، وہاں جہاز، آپ کو پتہ ہے جہاز جلا ہوا ہے ایک FIR میں، ایک میں ایک ادارے کے آفس کے اوپر حملہ، اس کے 3 بندے زخمی، سب سے سخت مقدمات، وہ مقدمات جس میں ہائی کورٹ نے بھی ضمانت نہیں دی اور اسی میں تمام لوگوں کو میں نے بری کروا دیا۔ وہاں میرے ساتھ میرے دوست شفقت عباس اعوان صاحب جو ہمارے MN ہیں، ان کے بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی ہیلپ کی انہوں نے، خاص کر الیکشن کے بعد، پہلے تو وہ بیچارے الیکشن میں اور خود مقدمات میں پھنسے رہے، جب وہ الیکشن کے بعد جیتنے کے بعد انہوں کو حالانکہ اسمبلی بھی جانا ہوتا تھا لیکن انہوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا۔ اگر وہاں بری ہو سکتے ہیں تو گجرانوالہ میں کیوں نہیں بری ہو سکتے تھے؟ وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کیونکہ اتنے مقدمات ہیں لاہور میں، پنڈی میں، کہ کہاں کہاں جائے، وہاں کی جو میں اس لیے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہیں ان کو کنٹرول کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں عدالتوں میں غیر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہ عدالتوں کی کارروائیوں کا حصہ بنتے ہیں، غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ فیصلے کرواتے ہیں، غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ تو میرا سوال مطلب میں کیوں یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کو انکمپٹنسی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ یہ جج بھی تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ کمزور اور ہلکا اور اس طرح کا کہ اس میں آئے، جس طرح ہم نے دیکھے مثلا ہم نے دیکھا عمران خان کو توشہ خانہ میں جس طرح سزا دی گئی، ہم نے دیکھا عدت جیسے گھٹیا کیس میں جس طرح سے سزا دی گئی، مطلب کہ سنا ہی نہیں گیا، عمران خان کا موقف نہیں سنا گیا، کسی کا نہیں سنا گیا باقی۔ تو میں اس پیرائے پر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈو یو ریئلی تھنک اٹس اے فلا فرام دا لائرز سائڈ ناٹ لائک دا جج، کہ جج نے آئی اور جج نے بس فیصلہ دیا اور چلی گئی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 51 لوگوں کو سزا ہوتی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکلا کی غلطی ہے، یہ ہماری طرف سے تھوڑی سی کمی ہے۔ علی بھائی میری بات سنیں، دیکھیں یہ جب سٹیٹ آپ کے خلاف کھڑی ہو نا، پھر آپ کو کہیں بھی کوئی کمزور کھلاڑی نہیں مجھے پتا ہے کہ ججز کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ لوگ OSD بنتے رہیں، یہاں OSD لوگ بنتے رہیں لاہور میں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اعجاز بٹر صاحب جج تھے لاہور میں، کتنی بیل انہوں نے ہماری خارج کی یہاں پہ، اور کتنا ہماری طرف سے ان کے مطلب بہت سے لوگ اس کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی دیتے رہے، اوپنلی بولتے رہے ہماری پارٹی کی طرف سے۔ وہی جج تھا سرگودا میں جس نے ٹرائل کیا، اسی جج نے وہ تمام گواہ تمام شہادتیں اس کے سامنے ہوئی ہیں، اور اسی 2 مقدمات جو اہم ترین مقدمات میں اس میں ہمارے سارے لوگ بری ہو گئے۔ دیکھیں جج اگر ادھر سائیڈ لے بھی رہا ہے تو آپ کو اس کو گنجائش نہیں دینی چاہیے۔ ججز بالکل جو فیمیل جج تھی وہ آپ کو پتہ ہے شاید اس کے بعد OSD بنا دی گئی، اس نے بہت کمزوری دکھائی، بہت پریشر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بس وہ تو ان کی قسمت کہ وہ لوگ سزا ہو گئے 5 سال، اب ان کا کیس تو لگ گیا ہے، انشاءاللہ وہ سسپینڈ ہو جائے گی، لیکن اس میں بہت سی چیزیں تھیں کہ اگر کور کر لیتے تو میں میری پرسپشن یہ ہے، میری تھنکنگ یہ ہے، کیونکہ فیصلہ میں نے پڑھا ہے سارا کیس کو 87 پیجز ہیں، تو وہ بندوں کو بہت حد تک ریلیف مل سکتا تھا۔ چلیں آپ آگے چلتے ہیں عالی حمزہ والے کیس کے بارے میں، پھر میرے پاس اور بھی 2-4 سوالات ہیں، تو یہ بس بتا دیجیے کہ گجرانوالہ کی عدالت میں وہ دن جس دن عالیہ حمزہ صاحبہ کی بیل ہوئی وہ کن بنیادوں پر ہوئی؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت سی دیر سے نہیں ہو رہی بیل، تو اس دن کیا مطلب کیا اس دن مختلف تھا؟ دیکھیں علی بھائی میں جس بیل میں بھی گیا ہوں نا، حقیقت بتاؤں، ایک تو میری والدہ کو میں فون کرتا ہوں کہ آپ نے دعا کرنی ہے، اور کیونکہ یہ رہا ہونے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ برین کینسر کی پیشنٹ ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں بس توکل اللہ، ایک اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کر کے، میں جیسے ہی 10 بجے کیس کال ہوا اٹھا، بہت سینئر وکیل وہاں ہمارے کیس کو دیکھ رہے تھے، ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے جج صاحب سے، یہ بیل خارج کر دیں گے۔
میں ان کے سامنے گیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں سر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے 3-4 باتیں ان کے سامنے رکھی. ایک تو سرگودا کے کیسز کا فیصلہ. وہاں میں نے ان کو کہا کہ 9 مئی کے کیسز میں مردے نامزد ہیں. دوسری بات ان سے میں نے یہ کی کہ میں بطور وکیل نہیں آپ کے سامنے بطور بھائی آیا ہوں. میں عالیہ کو اپنی بہن کہتا ہوں اور آج ایک بھائی اپنی بہن کے کیس کے لیے آیا ہوا ہے. تھوڑا سا اس کو ایموشنل کیا میں نے. تیسری بات میں نے ان کے ساتھ کی, میں نے کہا سر بات یہ ہے میں 1300 لوگوں کی بیلز کرا چکا ہوں. نہیں لیکن عدالت ایموشنز پہ تو نہیں چلے گی. عدالت تو کہے گی آپ ہمیں ثبوت دیں. اوکے سر بات سنیں, قانون کا ثبوت اور قانون, اس میں تو ثبوت ہے ہی نہیں. عورت اس کا ثبوت کیا ہے جو لاہور میں 14 مقدمات بھگت گئی ہے, تو وہاں ثبوت تو ہے ہی نہیں. دیکھیں میں علی بھائی ایک چیز, میں نے 14 ماہ میں قانون کی کوئی کتاب نہیں اٹھائی. حلفیہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ATC کا ایکٹ بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا. جب قانون کے اوپر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو, میں نے پہلی بیل لگائی لاہور دہشت گردی عدالت میں 5 پیج کی, اور اس میں 19 ججمنٹ انکارپوریٹ کی میں نے, اور 19 ججمنٹ ساتھ لگائیں. تو مجھے جج صاحب نے اندر بلا لیا, تو مجھے کہتے ہیں کہ وکیل صاحب اتنی بڑی بیل اپلیکیشن تو اعتزاز احسن صاحب نے کبھی نہیں دی, تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا محنت. انہوں نے کہا جی آپ ججمنٹ نہ لگائیں لیکن اپلیکیشن بے شک یہی رہنے دیں. محنت سے آپ اور جو ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں وکیل نے کہ کہاں چوٹ لگانی ہے. ایک عورت گجرانوالا گئی نہیں ہے, وہاں پہ گجرانوالا میں اس کا کیا میں نے کنٹیسٹ کرنا ہے؟ ان کے ثبوت تو ہیں ہی کوئی نہیں ان کے پاس. ایک جبر ہے, ایک ظلم ہے, ایک بدماشی ہے. تو یا تو بدماشی میں ڈانگ سوٹا لے کے جاؤں, وہ وکیل ڈانگ سوٹا لے کے جا نہیں سکتا, تو وکیل نے بات کرنی ہے, کنونس کرنا ہے اگلے بندے کو. جب میں نے اس کو کہا کہ میں نے 1300 لوگوں کی فری بیلز کرائی ہیں, اس کو یہاں پہ چوٹ لگی ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. وہ بھی ایک وکیل تھا. بعد میں اس نے یہی بات میرے ساتھ کی کہ یار وکلاء کو جو ہے اس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے کہ کئی لوگ یہاں پہ ہیں ملک صاحب جو کرایہ بھی نہیں بھر سکتے عدالتوں میں میرے پاس آتے ہیں, وہ وکیلوں کی فیسیں کیسے دیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ سر میں نے سب غریب غربا کے کیس لڑے ہیں, جو کوئی سبزی والا تھا, کوئی ریڑھی والا تھا, کوئی وہاں پہ مطلب جھاڑو دینے والا, کوئی بوتلیں اکٹھی کرنے والا. وہ تھوڑا سا ایموشنل آپ کو پتا ہے ایک ضرورت تھی, کیونکہ جو اصل کویسچن آپ قانون والا. بالکل میں آپ کے مجھے آپ کے طریقہ کار پر اعتراض نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عدالت یعنی کہ قانون کو, آئین کو, یہ تمام چیزوں کو نہیں مان رہی, وہ ایموشنز میں کیسا ہے کہ میں اس لحاظ سے بات تھی. میرا آپ کے طریقہ کار میں کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ آپ کا طریقہ کار ہے. جی. دوسرا ایک بات اسے میں نے کی, میں نے کہا اگر عالیہ صاحبہ 9 مئی کو یا 10 مئی کو جس ڈیٹ کا یہ مقدمہ ہے, اگر یہ گجرانوالا ڈویژن سے بھی گزری ہیں تو آپ بیل اس کی خارج کر دیں. اگر یہ سیم ڈے میں لاہور کے مقدمات میں ہیں اور وہاں سے 10 ماہ سے جیل, 12 ماہ وہاں جیل کاٹ آئی ہیں, پھر 1.5-2 مہینے سرگودا کاٹ آئی ہیں, مہینہ 2 آپ کے پاس ہو گیا ہے, تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ کیسے اس کو. میں نے کہا مرڈر کیسز میں بھی عورت کی 4-6 ماہ بعد ضمانت ہو جاتی ہے, اور ایک عورت کے اوپر اتنا تو میں نے کہا خیال کر لیں. دوسرا ایک چھوٹی سی میں نے بات ایڈ کی, میں نے کہا سر جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں نا, اس کرسی کی اہمیت ہے, آپ کی نہیں ہے. ملک پرویز کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن ملک پرویز نے جو یہ کوٹ پہنا ہوا ہے اس کی اہمیت ہے. میرے اور آپ کے دنیا سے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر اس کرسی کی اہمیت اور اس کوٹ کی اہمیت ختم ہو گئی تو ملک میں انصاف کا نظام کولیپس کر جائے گا, اور کوئی بھی ملک انصاف کے نظام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. تو آپ بھی کوشش کریں, میں بھی کوشش کروں کہ کم از کم ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہم اس کو پراپرلی جو ہے وہ پورا. آپ آگے پہلے تو یہ کہ آپ کی بہت زیادہ کاوش ہے اس تمام 14 ماہ میں. آپ نے جس طرح خود بتا دیا کہ 1300 لوگوں کو آپ نے ان کے کیسز لڑے, ان کو رہائی دلوائی, تمام چیزیں. اب ہمارے 6 ورکرز ہیں لاہور میں ہیں, 5 ہمارے لیڈرشپ کے لوگ ہیں جو لاہور میں ہیں, اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں. یاسمین راشد صاحبہ ہماری واحد خاتون اس وقت ہیں کہ جو جیل میں. ان کے ذرا کیسز کے بارے میں بتائیے کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ لوگ کب تک نکلیں گے؟ عمر چیمہ صاحب ہیں, اعجاز چودھری ہیں, باقی لوگ ہیں, محمود رشید ہیں. جی ان کی بیلز لگی ہوئی ہیں, اور بیلز کیونکہ ان کے اپنے کونسلز ہیں اور بہت نامی گرامی کونسلز ہیں. ان میں سے تو میں کسی کا بھی وکیل نہیں ہوں, اور یہ جو 6 ورکرز ہیں انہوں نے بھی پرائیویٹ کونسلز کیے ہوئے ہیں اپنے, اور ان کی جو نیچے بیلز خارج ہوئی ہیں وہ بھی پرائیویٹ کونسل جیسے پی ٹی آئی سے ہٹ کے
میں تھا, الوی صاحب تھے, یوائیں صاحب, جو 3 لوگ ہم یہاں کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ کونسل کی اور بہت اچھے وکلا کیے. ان کی بیلز, ایک جو اجاز چودھری صاحب ہیں ان کی ہائی کورٹ میں بیل ہے, جس کی وجہ سے یہ جج صاحب نیچے ویٹ کر رہے ہیں. تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ ویک میں اجاز چودھری صاحب کی اوپر سے 103/23 میں بیل ہو جاتی ہے. تو یہ نیچے بھی ایک 2 مقدمات ان کے ہیں, باقی میں تو تمام میں بیل ہو چکی ہیں. تو ہوپفل رہیں کہ یہ اگلے 10-15 دن کے اندر میرے خیال میں ان تمام لوگوں کی, یہ جو 3-4 لوگ ہیں جن کی بیل فکس ہیں, کہ ان کی بیلز ہو جائیں گی لاہور سے. اور ان کے وکلا جو ہیں, میں خود لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں, بڑے نامی گرامی وکلا ہیں. برہان موزم صاحب ہو گئے, اس کے علاوہ حسن شاہ صاحب ہو گئے. یہ بہت اچھے وکیل ہیں. چیمہ صاحب کے وکیل ہیں حسن بھائی, بڑے کمپیٹنٹ, جس کو آپ ایک, میں تو ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں, اکثر ان سے گائیڈ لائن لیتا ہوں. بڑے محبت کرنے والے بھائی ہیں وہ. برہان موزم صاحب آپ کو پتا ہے وہ بہت بڑا نام ہے, ہم تو چھوٹے وکیل ہیں ان کے مقابلے میں. تو مجھے یقین ہے کہ جس اسٹریٹجی سے وہ چل رہے ہیں وہ میری سوچ سمجھ سے بھی بہت آگے کی بات ہے. ان کی بہت بہتر لوگ ہیں اور بہت جلد یہ لوگ آپ کو باہر نظر آئیں گے. اور یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں ذرا کوئکلی بتا دیں تھوڑا سا پلیز. جی, یاسمین راشد صاحبہ بیمار تھیں بہت, آپ کو پتہ ہے وہ ہاسپٹلائز تھی. آپ دیکھیں نا کہ اتنی عمر, کینسر کی پیشنٹ, یہ ریاستی جبر, یہ بدماشی, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے. میں کہتا ہوں کہ اتنے ظلم اور جبر کے بعد بھی یہ 3 فیمیلز, ایک میڈم, ایک عالیہ حمزہ اور ایک صنم جاوید, یہ اتنا جبر انہوں نے برداشت کیا, لیکن ان کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں گئی. اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ ہی ان کی موت ہے. جو ان کے مخالفین ہیں وہ مرتے ہیں. جب ان کی 2-3 دن پہلے ایسے ایک میڈم کی پکچر وائرل ہوئی جس میں وہ وکٹری نشان بنا رہی ہیں, دیکھیں وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں, اس اسٹیج پہ ہیں, گرمی ہے, سارا کچھ ہے, کسی قسم کی کوئی اور فیسلٹی نہیں ہے. جیلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے اور باقی لیڈرشپ کے حوالے سے, چیمہ صاحب ہیں, ان کے کندھے کا اتنا مسئلہ ہے کہ وہ کپڑے تک چینج نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں, ہمارے سامنے آتے ہیں, وکلا کے سامنے آتے ہیں, عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں, کیس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ کمال کر رہے ہوتے ہیں, ایسے کہ جیسے ابھی گھر سے آ رہے ہیں. اس طریقے سے وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں جو ہم وکلا ہیں. باقی جو وہاں ورکرز جاتے ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہیں. شاہ صاحب خاص کر میں بات کروں گا, شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے 2-3 دفعہ جج صاحب کو انگیج کیا. میں خود حیران ہو گیا. انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے پراپر نہیں کرنا ٹرائل تو مجھے سزا دے دیں. آپ سے پہلے بھی بڑے ججوں نے مجھے سزا دی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. تو اس بہادری کے ساتھ سر ایک جج کو کے ساتھ بات کرنا جو آپ کو سزا بھی دے سکتا ہو, یہ ہماری لیڈرشپ میں, میں نے تو ان لوگوں میں بڑے لوگوں کے کیس دیکھے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بہت کم لوگوں میں. اور میڈم, میں کہتا ہوں سلام ہے میڈم یاسمین راشد صاحبہ کو, اینڈ کر دیا ہے انہوں نے. آج تک انہوں نے گلہ نہیں کیا کہ مجھے نہیں, کبھی انہوں نے کہا کہ میری بیل کیوں نہیں ہو رہی. حقیقت بتاؤں, جج کو کہا انہوں نے کہ مجھے 2 دن کی بیل دے دیں. جج نے کہا 2 دن کیا کریں گی؟ اس نے کہا 2 جلسے کر کے واپس آپ کے پاس آ جاؤں گی. آپ بتائیں پھر. اچھا چلیں, اچھا آج ایک کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے, وہ ہے اظہر مشوانی کے بھائیوں کا جو کیس ہے. اظہر مشوانی کے جو کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سی اپنی جو ہے نا وہ لیگل اوپینین جو ہے وہ اگر آپ ہمیں دے سکیں تو. دیکھیں علی بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں نا, وہ پورے پاکستان کے باقی کورٹس کے ججز کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے. جو اس طرح کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ کے سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. میری تو پہلے ہی خواہش تھی کہ یہ کیس وہاں لگایا جائے, لیکن کیونکہ وہ لاہور میں بڑے سینئر وکلا دیکھ رہے تھے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب معاملہ سب جوڈس ہو, چل رہا ہو, تو اس کے اوپر کسی قسم کی اوپینین آپس میں تو ہم بات کر رہے ہیں, اوپنلی نہیں کرتے. یہ بہت زبردست اشارہ ہے جس طرح کہ آج جسٹس صاحبان کی طرف سے ریمارکس آئے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ مشوانی صاحب کے دونوں بھائی باحفاظت گھر ہوں گے. جس طرح کی آج عدالت نے ریمارکس دی ہیں اور جس طرح کے آرڈرز پاس کیے ہیں, یہ شروع سے ہی ہمیں اس طرح کے معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ کہیں اور نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ یہاں جس بندے نے ابھی ریسنٹلی عالیہ حمزہ صاحبہ کو ریلیف دیا, جسٹس نجفی, وہ بھی بیچارہ عتاب کا شکار ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ بھی عتاب کا شکار ہیں,
کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کی چیف جسٹس لے آئے ہیں, وہ بھی چیلنج ہو گیا ہے معاملہ. لیکن ہمیں تمام کیسز اس طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی فائل کرنے چاہیے, جہاں سے بہت جلد ریلیف ملنے کا امکان ہوتا ہے. ابھی دیکھیں جتنے ورکر وہاں گرفتار ہوئے تمام لوگ ایک ایک دو دن بعد جو ہے رہا ہو گئے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. باقی جتنے وکلاء ہیں وہ بہت بہتر اس کے اوپر اوپینین دے سکتے ہیں, لیکن میری بطور وکیل یہی اوپینین ہے کہ ہمیں اس طرح کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے کیسز, کیونکہ وہاں ایک مسنگ پرسن کا کیس فل بینچ کا چل رہا ہے, تو ہمیں یہ تمام کیسز وہاں فائل کرنے چاہیے. اچھا, مجھے ویسے نا ایک بات ہے, یہ میں نا پہلے بھی شاید آپ سے سوال کیا تھا, میں باقی وکلا سے بھی کرتا رہتا ہوں, اس کے بعد بھی جب آئیں گے میں ان سے یہی سوال کروں گا. آپ لوگ دیکھیں کسٹوڈین آف دا لا ہے, آپ اس آئین کے, اس قانون کے محافظ ہیں ان اے وے, رائٹ. آپ کا پہرا ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ اس کے وہ ہیں. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں اس ملک میں آئین اور قانون, ویسے تو آئین اور قانون کا ویسے بھی کبھی ویسا نہیں رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بہت زیادہ بہتر تھا, کبھی بھی نہیں رہا, لیکن پچھلے جو 2 سال میں ہم نے دیکھا وہ تو ہم نے آئین اور قانون کو جتنا نیچے جاتے ہوئے دیکھا, جتنی اس کی پامالی ہوتے ہوئے دیکھی, ہم نے شاید کبھی بھی نہیں دیکھی. آپ کے وکلا کی کوئی ایسی تحریک نہیں چلی, آپ کے وکلا کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے کسی ایسے اس پر, اس پر تمام مطلب ہم نے یعنی کتنی بڑی ڈیوائڈ دیکھی کہ شاید یہ پی ٹی آئی کے وکلا ہیں, وکیل ہیں, یہ بار جو ہے یہ نون لیگ کی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی ہے, آپ لوگ اکٹھے کیوں نہیں کیے؟ آپ لوگوں کا تو مقصد ہے کہ آپ لوگ ایک ہی کاز کے لیے ہیں. پولیٹیکل افیلیشن تو کہیں بھی آپ کی ہو سکتی ہے, لیکن قانون کا اس بدتر طریقے سے امپلیمنٹ ہونا, اور آپ لوگوں نے مطلب لوگوں کو بہت گلا کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. میں آپ کی باتیں کروں, پورے وکلاء کی بات کروں, تنظیم کی. علی بھائی بات سنیں, ہم من حیث القوم جو ہے اس ظلم, اس زیادتی کے ذمہ دار ہیں, اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہماری کمیونٹی ہے وکلاء. وکلاء ہمیشہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہوتی تھی, لیکن اکٹھے ہوتے تھے. یہ پچھلے 2.5 سال ہو گئے ہیں کہ جیسے خریدا گیا ایم پی ایم این ایز کو, آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو میڈیا خریدا گیا, اینکرز کی حالت دیکھ لیں. اسی طرح وکلاء کی عادت کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو لیڈرز ہیں, جن کو ہم نے کئی کو سینیٹر بنایا ہوا ہے, کئی کو بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے ہیں, کوئی آئی ایل ایف کا صدر ہے, کوئی آئی ایل ایف پاکستان کا صدر ہے, کوئی پنجاب کا صدر ہے, کسی کو ہم نے ایم پی ایم این اے بنایا ہوا ہے. یہ جو لیڈنگز لائرز ہوتے ہیں نا, اس طرح کی موومنٹ وہ انیشیٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی حامد خان صاحب نے کہا کہ جی میں یہ جو 2 ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف میں چلاؤں گا ایک موومنٹ. وہ کہاں گئی؟ اب وہ ہماری لیڈنگ لائر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, انہی کا صدر ہے لاہور ہائی کورٹ بار کا. ہائی کورٹ بار سب سے بڑی بار ہے, اس کا صدر ان کا ہے, اس کے باوجود ایک بھی پروگرام انہوں نے نہیں کیا. یہ ہماری قیادت کو بھی, جن کو ہماری قیادت نے عہدے دیے, ان کو پوچھنا بھی چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے عہدے ہیں آپ کے پاس, تو یہ انگیج کر کے لائرز کو آپ کیوں نہیں اس طرح کی موومنٹ کو چلاتے؟ کو سپورٹ ملے گی. وکلاء تیار ہوتے ہیں, جو عام وکیل ہوتا ہے, لیکن علی بھائی عام وکیل کیا کرے؟ کوئی لیڈنگ تو لائر تو ہو, جو جن کے پاس عہدے ہیں, جو سمجھدار ہیں, جو اتنی اپروچ رکھتے ہیں, ان کو لیڈ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے. میرے جیسا بندہ جو پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو کسی ذاتی کیس میں پیش نہیں ہو سکا, میں حقیقت بتاؤں یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا. یہاں سے میری فیملی اتنی ڈسٹرب ہے کہ میری وائف پردہ کرتی ہیں. آج میری لائف کا پہلا دن ہے کہ میرے بھانجے بھتیجے آئے ہوئے تھے, اور میں پچھلے 10 دن سے گھر نہیں جا سک رہا تھا. رات 12 بجے 1 بجے جاتا ہوں. کل انہوں نے واپس میاں والی جانا ہے, تو آج بیگم میری ان کو پرائیویٹ گاڑی پہ مارکیٹ لے گئی ہیں کہ وہ 10 دن سے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو ان کو میں کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤں گا. اب میرے جیسا بندہ جو آج بھی 40-50 بیلز میں پیش ہوا ہے, کل میں نے صبح 6 ٹرائل کیسز کا جیل ٹرائل میں پیش ہوا, وہاں سے میں ہائی کورٹ گیا ہوں 12 بجے, وہاں میں نے ایک ڈی بی میں پری اریسٹ بیلز کی, وہاں سے میں آیا ہوں اپنا اے ٹی سی میں, وہاں میں نے کچھ 40-50 بیلز کی ہیں. اس کے بعد رات میں 11 بجے گھر گیا ہوں. علی بھائی میرے جیسے بندے کے لیے تو میں کہتا ہوں اگر وہ ادھر آ جائیں, میں ادھر موومنٹ کی طرف چلا جاتا ہوں, مجھے لیڈنگ رول دے دیں, میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن جو اتنے بڑے نام ہیں ہمارے,
جن کے ایک اشارے کے اوپر ہزاروں وکلا اکٹھے ہو سکتے ہیں, ان کو وہ کیوں نہیں رول ادا کر رہے؟ یہ بات پوچھنی چاہیے ہماری قیادت کو, جنہوں نے اتنے بڑے بڑے عہدے ان کو دیے ہیں. کوئی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہا ہے, کوئی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہا ہے, کوئی جناب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رہا ہے, اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں, سینٹ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹیں دے دی گئیں. تو وہ ان کو خالی کسی ایشو کے اوپر اوپینین بھی میں نہیں سنتا کہ جی کو ایک پریس کانفرنس ہی کر دیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. میرے ساتھ کسی دن ATC آ جائیں, آ کے خالی جج کو منہ ہی دکھا دیں. اگر میرے جیسا ایک عام وکیل, کمزور وکیل, اگر 1300-1400 بندے نکال سکتا ہے دہشت گردی اور 302 کی دفعات میں, تو یہ تو ایک اشارے. ان کے سے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا بندہ ان سے حال چال پوچھ رہا ہوتا ہے, ہاں جی خان صاحب کیسے ہیں, ہاں جی ملک صاحب کیسے ہیں. تو یہ کیوں نہیں رول ادا کرتے جن کی اپروچ ہے؟ اگر میں گجرانوالہ جا کے, سرگودا جا کے, لاہور کے ججز, جہاں اگر میں اتنا ایفرٹ کر سکتا ہوں, میرے پاس تو آج تک کونسلر کا عہدہ نہیں رہا پارٹی میں. 25-26 سال میں کوئی بندہ اس بات کی گواہی دے دے کہ میں حلف دے سکتا ہوں کہ میں نے کسی رشتہ دار کے کونسلر کی بھی کہا ہو کہ جس کو کونسلر کی ٹکٹ دے دیں. یار ہم بھی تو اسی پارٹی کا حصہ ہیں, ہم بھی انسان ہیں. کہ وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں, زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کیا ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اتنے بڑے بڑے عہدے دے دیے جاتے ہیں, وہ عہدے دینے کے بعد اس کو یہ بھی کہیں کہ بھائی کچھ کرنا بھی ہے, کم از کم آواز تو اٹھائیں. روزانہ میں کہتا ہوں ان کو ایک پریس کانفرنس کریں, روزانہ میڈیا کو انگیج کریں. سوشل میڈیا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر بات کریں. یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, آواز اٹھائیں. ہم نے کوشش کی اور آج دیکھیں 2700-2800 بندہ اریسٹ ہوا لاہور میں. آج وہ 6 لوگ ہیں جیل میں. آپ دیکھیں 14 ماہ پہ میری 1300 بیلیں ہیں. 200-300 بندے ہمارے جو میاں والی کے رہا ہو چکے, جو خدمات ہی ختم ہو گئے. مجھے بتائیں پر ڈے بندے ڈیوائیڈ کر لیں, پر ڈے بندے ڈیوائیڈ کر لیں, 14 ماہ میں ورکنگ ڈے نکالیں, چھٹیاں نکالیں, اور مجھے بتائیں کہ ایک دن میں کتنے بندہ پر ڈے کتنے بندے بنتے ہیں. میں کبھی کبھی خود سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا. لیکن جب آپ کوئی ٹھان لیتے ہیں علی بھائی, تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کا راستہ روکے. میں ایک اکثر شعر پڑھا کرتا تھا, وہ دوست صاحب آپ جہاں بھی ملتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ شعر سنائیں کہ ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے, ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے. خان صاحب جو ہے اس نے یہ سوچ, یہ نظریہ یہاں ڈال دیا ہے. آج میرے جیسا بندہ جس کی بیوی صبح 7 سے رات 7 بجے تک کال نہیں کر سکتی تھی کہ میں پریکٹسنگ وکیل ہوں, وہ 14 ماہ سے کسی ذاتی کیس میں پیش نہیں ہوا, اور وہ بندہ فری آف کاسٹ ادھر پیش ہو رہا ہے. اس کا گھر بھی چل رہا ہے, اس کے بچے سکول بھی جا رہے ہیں, اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے, تھوڑا ہے بہت ہے, لیکن وہ ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس آنے جانے کے لیے یا کھانے کے لیے خرچہ نہیں ہے, سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو یہ تھوڑا تھوڑا ٹائم یہ بھی دے دیں یار, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, اتنا تو توکل کر لیں. وکیل ویسے توکل اللہ والا ہوتا ہے, ہمارا تو کوئی مارکیٹنگ نہیں ہوتی, ہم صبح اٹھ کے آتے ہیں, اللہ رزق بھیج دیتا ہے. وہ میں نے تو اب یہ سوچا ہے کہ 14 ماہ ایک کیس ختم ہو, میں تو باہر آتا ہوں, کوئی 2-4 مہینے باہر رہ کے آتا ہوں, سکون کروں. اگر 14 ماہ پہلے گھر چلتا رہے تو 2-3 مہینے کیس ختم کرنے کے بعد ہم بھی دنیا دیکھ لیں, تاکہ کم از کم اتنا یقین ہو گیا ہے اب کہ گھر چلتا رہے گا. وکیل کی عدالت جانے سے یا نہ جانے سے گھر نہیں رکتے. چلو ٹھیک ہے, آخری میرا سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑی آپ نے وہ بات کی, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ باقی لوگوں تک یہ بات پہنچے, اور یہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. عمران خان کو 1 سال جیل میں ہو گیا ہے, ہمارے ورکرز بہت مشکل میں گزرے, اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکل رہے ہیں, نہیں نکل رہے اس کو. لیکن جو کسٹوڈین آف دا لا ہیں, جنہوں نے اس قانون کے محافظ ہیں, جو اس آئین کے محافظ ہیں, اگر وہ نہیں, ان کے اندر وہ والا نہیں آ پاتا, تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیوں نہیں آ پاتا. تو اس کا بڑا تفصیلی جواب آپ نے دیا. آخری سوال یہ ہے کہ ہماری بہت سی خواتین جو ہیں, تقریباً تمام خواتین جو اس وقت بیل پر ہیں, ہمارے بہت سے ورکرز بیل پر ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ان کی پیشیاں جو ہے نا وہ ابھی تک چل رہی ہیں. ابھی کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا, ان کے نام ECL میں ڈلے ہوئے ہیں, یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے, یہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے. چلے جائیں تو ان کو ظاہر ہے واپس آنا پڑتا ہے, کبھی ایک دن ایک پیشی ہے, 2 دن کے بعد دوسری پیشی ہے. مطلب یہ جیل سے بہتر زندگی ہے, میں یہ نہیں بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے یہ بات, لیکن یہ بھی زندگی مطلب بہت مشکل ہے. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کب تک ایسا ہوگا کہ کیسز تمام کے تمام ڈسمس ہو جائیں گے, یا یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ جس دن عدالت کا اور جج کا دل کرے گا وہ دوبارہ ان کو اندر ڈال دے گا؟ نہیں علی بھائی, اندر ڈالنے والی بات نہیں ہے. ہم ٹرائل کر رہے ہیں خود. میں سرگودا میں, آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا جبر سرگودا میں تھا, آپ کو پتہ ہے جج کی عدالت پہ فائرنگ کی گئی, پورے ضلع کی ناکہ بندی کر دی گئی,
حتیٰ کہ جج نے FIR کروا دی اور جج نے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ دیا. اس سے بڑا جبر کو ہو سکتا ہے؟ وہاں لوگ سارے بری ہو گئے. یہاں تو میرے ساتھ برہان معظم صاحب جیسا بڑا نام پیش ہو رہا ہے جو ہماری کرمنل کا ایک بادشاہ سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ حسن شاہ صاحب پیش ہو رہے ہیں لاہور کے مقدمات میں. ایک ذوالقرنین صاحب ہیں خان صاحب کے جو وکیل ہیں, وہ کچھ لوگوں کے وکیل ہیں, وہ پیش ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے. ہم نے تو ٹرائل شروع کر دیا یہاں پہ. ہم نہیں, میرا مطلب جیل سے بھیجنے سے بیل تو کینسل کر سکتا نا جج. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نہیں, کیوں کرے گا کینسل؟ کہ اس کا کو ہم تمام لوگوں کی حاضری لگ رہی ہے. اگر وہ نہیں آتا تو ہم اس کی حاضری معافی کی درخواست دیتے تھے. شروع میں اس نے تھوڑی سی سختی کی, پھر ہم نے ان کو قانون پڑھانا شروع کر دیا. کورٹ لکھپت لے گیا کہ کورٹ لکھپت کے اندر عدالت لگا لی. یہ تمام چیزیں دیکھیں, اب وہاں میڈیا کو بھی الاؤ کر دیا گیا ہے. اب وہاں بھی وہ اوپن ٹرائل والی بات ہو گئی ہے, کیونکہ میڈیا, کل میں وہاں تھا تو میڈیا آیا ہوا تھا, سب کی سٹیٹمنٹ ہو رہی تھی. اصل میں جج صاحب بندے اتنے زیادہ ہیں کہ جج صاحب فیل کرتے ہیں کہ یار کہیں یہاں, کیونکہ سٹاف کم ہے لاہور ATC کے اندر 3-4 پولیس والے گیٹ پہ ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ 1000-1500 بندے کو مینج کرنا مشکل ہے. وہاں کیونکہ پورا سیٹ اپ ہے تو وہاں مینج کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جو ٹرائل ہے وہ اوپن ہونا ضروری ہے. یہ جب سے میڈیا ان ہوا ہے, مجھے لگتا ہے ہماری ایک ریٹ چل رہی ہے ہائی کورٹ میں جس کو کھوسا صاحب دیکھ رہے ہیں, وہ بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ٹرائل جو ہیں ATC میں ہی ٹرانسفر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو بیلز خارج ہونے کا یا یہ اس طرح کے معاملات ہیں, یہ نہیں ہوں گے. یہ جیسے چارج فریم ہوگا, جو فیمیلز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی درخواست ہے کہ حاضری معافی کرا دیں. پھر اگر حاضری معافی ہو جاتی ہے, آپ کو جانا نہیں پڑتا چارج فریم ہونے کے بعد, پھر آپ کا وکیل ہی پیش ہوتا ہے. اور ہم انشاءاللہ ان کو جان سے, بلکہ علی بھائی یہاں سے, میں تو آج تک یہ کیس لڑا ہوں یہاں سے, اور یہیں سے کیس لڑیں گے. اور انشاءاللہ یہ تمام لوگ آپ کے لاہور کے 14 مقدمات, صرف ان میں 3 مقدمات ہیں, 1271 ہے عسکری ٹاور, 96/23 اور ایک 768 ہے. ہم ان 3 کا آپریشن کر چکے ہیں, جو حکومت کے پاس 3 کیس تھے. اور ویسے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس دن خان صاحب کا فیصلہ آیا 12 مقدمات کا, اس سے 2 دن بعد جب میں ٹرائل کورٹ میں تھا جیل میں, تو جج صاحب نے خود فرمایا کہ عمران خان کے کیس کے فیصلے کے بعد تو یہ مقدمات ختم ہی سمجھی. تو آپ اس کے بعد سمجھدار ہیں, کیونکہ اس میں اگر 1.5 سال بعد بھی پراسیکیوشن, پولیس, پوری سٹیٹ ایک سنگل ایویڈنس نہیں دے سکی عمران خان کے خلاف, تو پھر ان مقدمات میں کیا رہ گئے؟ اس فیصلے نے پورے 9 مئی کا جنازہ نکال دیا ہے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں تو پریشان 1% بھی نہیں ہوں ان کیسز میں. فیس کیا ہے ہم نے, مشکلات تھیں, لڑکوں نے فیس کیا, ہماری فیمیلز میں فیس کیا, لیکن آپ یقین رکھیں اللہ کے گھر مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح سرگودا میں تمام لوگ باعزت بری ہوئے ہیں, یہ تمام لوگ باعزت بری ہوں گے. میرا نا آخری چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا, میرا ٹائم ہم تجاوز کریں گے وقت سے, اور وہ یہ ہے کہ IG پنجاب نے کہا تھا کہ پیٹرول والے بم جو ہیں, جو بوتلوں والے بم ہوتے ہیں, وہ انہوں نے دیے, اور یہ عدالت میں کچھ پیش کیا انہوں نے اب تک, پولیس نے اب تک کچھ پیش کیا؟ دیکھیں, کہنا اور پیش کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. یہ تو آپ اب دیکھیں نا IG پنجاب پریس کانفرنس کر رہا ہے, تو اس کی ایک اہمیت ہونی چاہیے. IG پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ مراد راس 9 مئی کا مرکزی ملزم ہے. تو مراد راس کہاں ہے پوچھتا ہوں میں IG پنجاب سے, کریں نا اس کا ٹرائل, کریں اس کو نوٹس بلائیں اس کو, وہ تو مرکزی ملزم ہے. اس کے علاوہ بھی IG پنجاب کے علاوہ ایک انوش مسعود صاحبہ تھی, اس نے عمران خان کے بارے میں ٹی وی چینل پہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ خان صاحب کے ان مقدمات میں ملوث ہونے کے بہت زیادہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. میں انوش مسعود صاحبہ سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ 10 دن ہائی کورٹ کے 2 ججز آپ کو بلاتے رہے پورے پنجاب کی پولیس کو اور پراسیکیوشن کو کہ آئیں عمران خان کے خلاف کو ثبوت لے آئیں, آپ تو وہاں ایک ثبوت تو کیا ایک لفظ اس کے خلاف ثابت نہیں کر سکے. اور آپ کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے ہائی کورٹ کا ججز کا فیصلہ, آپ وہ پڑھیں اور اپنے کان کھولیں. نہیں, وہ کرنا, وہ فہد, وہ جو ایک پتہ نہیں فہد پتہ نہیں کیا نام ہے, وہ وزیر اعظم, پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے صحافی, وہ پہلے وزیر اعظم کے ساتھ تھے, جو فارم 47 والا جو وزیر اعظم ہے, اس سے پہلے جو PDM کی حکومت میں تھا, مطلب غیر قانونی طور پر جب بن گیا تھا وہ, تو اس کے ساتھ وہ کوئی فہد حسین شاید ان کا نام ہے. تو فہد حسین صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ یہ پیٹرول والے بم میں انہوں نے ثبوت دیے ہیں, تو یہ ثبوت ٹی وی پہ دکھاتے ہیں, سپوزٹلی انہوں نے ثبوت دیے ہیں, تو یہ عدالت میں کیوں نہیں دکھاتے یہ ثبوت؟ یہ تو انہوں نے دکھائے ہیں کوئی کہ نہیں دکھائے؟ بس میرا یہ سوال. عدالت میں جواب دینا پڑتا ہے علی بھائی, ٹی وی پہ بیٹھ کے جواب نہیں دینا پڑتا. ٹی وی پہ تو جس کی چاہے پگڑی اچھالیں,
جو مرضی کہیں. مجھے بتائیں یہ سائفر پہ کتنے پروگرام کیے پاکستان ٹی وی چینل میں؟ 1200. رزلٹ کیا نکلا اس میں؟ کچھ بھی نہیں نکلا. اور اسی طرح 9 مئی میں بھی کچھ نہیں نکلے گا. چلے ٹھیک ہے بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ. میرا ٹائم تھوڑا زیادہ چلے گئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ کو میں پہلے بھی کہتا ہوں, میں آپ کو آف دا ریکارڈ بھی یہ بات کرتا ہوں, میں یہاں پر بھی آپ کو بول رہا ہوں کہ پوری قوم آپ کی بہت زیادہ مشکور ہے. آپ نے جس طرح سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور ہمارے ورکرز کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ جو ہے تاریخ میں جب بھی لکھی جائے گی تاریخ ان 2 سالوں کی, تو آپ کا نام جو اس میں سر فہرست ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.